अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक नया पेज स्टार्ट करेंगे और वाक़या वही चल रहा है जंग उहद के बारे में। अल्लाह ताला ने जो जो बातें मोमिनों को जो जो लेसन्स दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हीं का ज़िक्र कर रहे हैं। इस वाले इन आयतों में हम ज़्यादातर देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला डायरेक्टली उन्हें कुछ अहकामात दिए जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके बारे में बताया जा रहा है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कहा और उनको क्या क्या करने को कहा जा रहा है, तो वो इंशाल्लाह आज के लेसन में पढ़ेंगे। बात है कि शुरू कहाँ से हो रहा है। अगर आप गौर से देखें, वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम, वला इन, आपको याद होगा जो पिछला पेज था वो इस वला इन से ख़त्म, यानी कि जो आखिरी आयत थी वो भी वला इन से स्टार्ट हो रही थी, वला इन, और वहाँ पे भी यही दो वर्ड्स थे, कुतिलतुम और मुत्तुम। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे वहाँ पे कुतिलतुम पहले आया था और उसके साथ फ़ी सबीलिल्लाह भी आया था, औ भी है और मुत्तुम है। तो यानी कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाओ या तुम्हें मौत आ जाए तो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन, तो अल्लाह की तरफ से ज़रूर, ये ला जो है वो ज़रूर के लिए, ताकीद के लिए है, ज़रूर मग़फ़िरत होगी अल्लाह की तरफ से और रहमत, जो कि क्या है, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, उस तमाम चीज़ों से बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। उसके बाद जब हम अगला पेज करते हैं तो वो भी आयत वला इन से स्टार्ट हो रही है। आज की आयत भी वला इम मुत्तुम, आप यहाँ पे देखें वला इन कुतिलतुम पहले नहीं है, वला इम मुत्तुम, औ इधर भी है, और उसके बाद दोबारा से वो वर्ड जो पहले आया था यानी कि इंटरचेंज हुए हुए हैं, वला इम मुत्तुम औ कुतिलतुम, और फ़ी सबीलिल्लाह का वर्ड भी यहाँ पे नहीं आया। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि और अगर तुम मर जाते हो या तुम कत्ल कर दिए जाते हो, चाहे तुम मर जाओ या तुम कत्ल कर दिए जाओ, ला, अब ये देखिए एक लाम अलिफ ला नज़र आ रहा है ना, ये ला के मीनिंग में नहीं है। और से देखिए ला इला, ये हमज़ा ज़ेर है, ला इलल्लाहि तुहशरून, तो ये लाम फिर क्या हुआ, ये लाम ताकीद है ज़रूर के लिए। जैसे पिछली आयत में था लमग़फ़िरतुन, यहाँ है ला इलल्लाहि तुहशरून, तो ज़रूर अल्लाह ही की तरफ तुम सबको जमा होकर जाना है। हशरा है ना, हशरा का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना, तो अल्लाह ही की तरफ तुम्हें इकट्ठे होना है। तो अगर तुम मरते हो, चाहे तुम्हारी मौत आ जाती है, चाहे वो तबई मौत है या किसी और वजह से मौत है, या तुम कत्ल कर दिए जाते हो, जाना तो तुम्हें अल्लाह ही की तरफ है। तो ये इस तरह से दो आयतें आपने वला इन की इकट्ठी याद करनी है, और उन दोनों में की जो शुरुआत है उसमें भी बिल्कुल सिमिलैरिटी है। इंशाल्लाह ये आपको जहन में रहेगी। वला इम मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, ये जो ला है ना, इसको ला नहीं कहना, ला इलल्लाहि, ज़रूर अल्लाह ही की तरफ, ला इलल्लाहि तुहशरून, तुम्हें अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है, जमा होना है। ठीक है, अब अगली आयत देखते हैं जो हमने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुछ बातें की, कुछ आयतें अलग उनके बारे में हैं। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, फ़बिमा पस, अब अल्लाह ताला एक बात कह रहे हैं कि पस साथ रहमत के, किसके रहमत के, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी से या अल्लाह की रहमत की वजह से, भी है ना, की वजह से, लिन्त लहुम का मतलब है कि आप नरम दिल हैं उनके लिए। लिन्ता, ता जो ता ज़बर ता है ना, ये तुम के लिए आ रहा है कि आप नरम दिली यानी कि नरमी करते हैं, आप नरम दिल हैं, लहुम, उनके लिए। अब ये किन के लिए, किन की बात हो रही है, सहाबा के लिए, जो मोमिनीन हैं आपके इर्द गिर्द। अल्लाह की रहमत है कि आप उनके लिए नरम दिल वाक़े हुए हैं, आप उनके लिए नरमी का मामला करते हैं कि अल्लाह की रहमत की वजह से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, इस वर्ड को याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप उनके लिए नरम दिल हैं,
اللہ کی رحمت کی وجہ سے، بما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اب اگر ہوتے آپ یہ دو چیزیں، ولو کنتا، اور اگر ہوتے، یا اور لو کہتے ہیں نا اگر کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور جو ہوتے آپ، کنتا آپ ہوتے، اور یعنی کہ ہم کسی طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نا کہ اگر جو آپ ہوتے، فظن اور غلیظ القلبی، یہ دو ورڈز ہیں۔ فظن کہتے ہیں بدخو کو، جو کہ بہت جھگڑا کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ سخت مزاج کا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بد مزاج، جس کو کہتے ہیں۔ اگر جو آپ بدخو ہوتے، اور غلیظ القلبی، یہ دو ورڈز ہیں۔ غلیظ القلبی کا مطلب ہے دل کا سخت، غلیظ کہتے ہیں سخت کو، کوئی بھی چیز جو انتہائی سخت یعنی کہ ایکسٹریم لیول پہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے غلیظ، ٹھیک ہے؟ تو غلیظ القلبی یعنی کہ آپ کا دل سخت اگر ہوتا، اگر جو آپ بدخو ہوتے اور سخت دل کے مالک ہوتے تو کیا ہوتا؟ لن فضوا من حولک۔ اب یہ بھی لام جو آپ نظر آ رہا ہے، یہ بھی لام الف لا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ لا نہیں ہے، نہیں کے معنوں میں نہیں ہے۔ یہ لام صرف لام زبر لا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے یہاں پہ تھا لا الی اللہ تحشرون، اور یہاں پہ بھی یہ لام ویسا ہی ہے، لام تاکید کے لیے، لام ضرور، تو ضرور انفضوا، یہ جو حمزۃ الوصل ہے نا، اس کو میں زیر سے اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ میں لام جوڑ نہیں رہی، اور ساتھ اگر انفضوا اگر میں یہاں سے شروع کرتی، لیکن چونکہ لام جڑا ہوا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، لام کو ڈائریکٹلی نون کے ساتھ ہم اس کا یہاں پہ غنہ کریں گے۔ لنفضوا، لنفضوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نون فا ضاد اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے ضرور وہ چھٹ جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، پیچھے ہو جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے۔ حول کہتے ہیں آپ کا ارد گرد، یعنی حولہ کا ہے نا، کا مطلب ہے آپ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو آپ بدخو، سخت مزاج اور سخت دل کے ہوتے تو وہ ضرور چھٹ جاتے، پیچھے ہو جاتے، چھوڑ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے پیچھے ہو جاتے، یعنی کہ آپ کے پاس ہی نہ آتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ اگر جو آپ ذرا سخت مزاج ہوتے یا آپ کا دل سخت ہوتا تو یہی لوگ، یعنی کہ یہی صحابہ، لن فضوا من حولک، تو وہ پیچھے ہو جاتے، پیچھے چھٹ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، آپ کے پاس سے بالکل پیچھے ہو جاتے اگر جو یہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے لہم بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ تو اب آپ نے 3 کام کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی 3 حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فاعفو عنہم، فاعفو عنہم، یعنی کہ پس درگزر کیجئے ان سے، یعنی کہ صحابہ کے معاملے میں اگر کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کیجئے۔ واستغفر، واستغفر کا مطلب ہے استغفار طلب کیجئے، لہم ان کے لیے، یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ایک تو ہے کہ ان کے بارے میں درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، اور تیسرا کام کیا کیجئے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملات میں، فی الامری، امر میں یعنی معاملات میں آپ ان سے مشورہ کریں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ صحابہ کے لیے، صحابہ کو ایک تو ان کے بارے میں گزر کیجئے، ان کے لیے استغفار کی دعا کیجئے، اور ان سے مشورہ کیجئے معاملات میں۔ پھر اس کے بعد پھر کیا کریں؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر ایک بار اگر آپ ٹھان لیں، عزم کر لیں، یعنی کہ آپ نے ایک مضبوط ارادہ کر لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تا کی ضمیر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ ایک بار اگر جب آپ ٹھان لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ تو یہ بھی ہم نے ایک نیا ایک جملہ پڑھ لیا کہ اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا صابرین سے محبت کرتا ہے، شاکرین سے محبت کرتا ہے۔ آج پڑھ لیا ان اللہ یحب
متوکلین، متوکل جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو متوکل کہتے ہیں، اور یہ اس کی جمع ہے متوکلین، تو ان اللہ یحب المتوکلین، تو یہ آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری ایک آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی کی جو صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان پر بہت مہربان ہیں، آپ ان سے بہت نرمی کرتے ہیں۔ لنتا 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 لہم، اور اگر جو آپ ہوتے بدخو اور سخت دل کے مالک تو یہ آپ کے ارد گرد سے پیچھے ہو جاتے، آپ سے چھٹ جاتے۔ تو اب آپ 3 کام کیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، یعنی کہ آپ نے فیصلہ پھر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کسی چیز کا، جب ان سے مشورہ کرنے کے بعد اب جب ایک فیصلہ آپ اس پہ عزیمت اختیار کر لیں، یعنی کہ اب میں نے یہی کرنا ہے، تو اس پر پھر ڈٹ جائیے اور اللہ پر توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، تو بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے دیکھتی ہے اگلی آیت میں ان ینصرکم، اب یہاں پہ بھی ایک شرطیہ جملہ آ رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری، یعنی کہ یہ جو وہ ہے وہ تمہاری مدد کرے، کون؟ اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ ان ینصرکم، ینصر، دیکھیں سرو نہیں ہے، را کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو یعنی کہ یہ شرطیہ جملہ ہے، ان شرطیہ ہے کہ اگر اللہ مدد کرے تمہاری، فلا غالب لکم، تو کوئی بھی غالب نہیں آنے والا، فلا غالبہ، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی غالب جو ہے تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی بھی تم پہ غلبہ نہیں پائے گا اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ تو بہت سچی بات ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی اس کو کون شکست دینے والا ہے، اس کو کون زوال دینے والا ہے؟ کوئی بھی غالب نہیں ہوگا تم پر، تمہارے لیے، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کسی قسم کا غلبہ نہیں ہوگا تم پر، تم کسی قسم کا تم کسی کے انڈر نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ لا غالب لکم، تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی غلبہ تم پر نہیں ہوگا اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جیسے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون؟ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اگر اللہ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر یخذل، دیکھیں لام کے اوپر بھی پیش زبر زیر کچھ بھی نہیں ہے، جزم آ گیا ہے، تو یہ بھی وہ شرطیہ ہے، 2 شرطیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کیا ہوگا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اب یہاں پہ اللہ فاعل کے طور پہ آ رہا تھا، یہاں پہ اللہ کو منشن نہیں کیا، وہ کر کے آئے گا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تو ظاہری بات ہے اللہ ہی کی بات ہو رہی ہے نا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد، یعنی کہ اس چھوڑنے کے بعد کون ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے سے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو اللہ کی مدد کی ضرورت تمہیں ہوگی، تمہیں اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تو کچھ بھی غلبہ تم پہ نہیں آئے گا، کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکے گا۔ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر تم سب کو، یہ کم جو ہے نا ہم سب کی طرف جا رہا ہے، تمام مومنوں کی طرف جا رہا ہے کہ اگر اللہ تم سب کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایک دفعہ پھر ری انفورس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مومنین جو ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فل، یہ لام کرنا چاہیے، یہ لام وہ ہے لام امر ہے، تو چاہیے کہ مومنین اللہ ہی پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام امر ہے یہاں پہ، فل یتوکل المؤمنون، تو مؤمنون کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اس آیت میں ایک اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، اور انہی کے بارے میں، نبی کے بارے میں ہم سب کو بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے، ان کے یغل، وہ خیانت کرے،
غل کا مطلب ہوتا ہے غین لام لام اس کا روٹ ہے، غل کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا، یعنی کہ جو ہوتا ہے نا جب کسی کوئی کام آپ کے سپرد کیا جائے اور آپ اس کام کو نہ کریں، یہ خیانت ہے، یا آپ کو کوئی چیز دی جائے اور آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہ کریں، اس کو اس کے حقدار کو نہ پہنچائیں، یہ غل ہے، یہ خیانت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی نبی کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کیا کرے، خیانت کرے۔ ان یغل وما کان لنبی ان یغل، اس کے بعد اب اگر کوئی خیانت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن یغلل، یہ ورڈ دیکھیں یغلل، غین لام لام، یہاں پہ تو لام کے اوپر شدہ آ کے ایک ہی لام لکھا جا رہا ہے، لیکن اب یہاں پہ لام پیش لام لل، 2 دفعہ لام الگ الگ لکھے آئے ہیں۔ یغلل، جو کوئی خیانت کرے گا، جو کوئی بھی خیانت کرے گا، یأتی بی، وہ لائے گا، ما غلّہ، جو بھی اس نے خیانت کیا، یوم القیامتی، یعنی کہ اس دن، قیامت کے دن، وہ اس خیانت کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، آئے گا ساتھ اس خیانت کے یوم القیامت، یعنی کہ جو کوئی بھی خیانت کرے گا، تو یہ ایک جرنل حکم ہے کہ جو شخص بھی کسی چیز کی بھی ایک خیانت کرے گا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک بکری کی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ بکری کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے لادے ہوئے حاضر ہوگا۔ جو چیزیں جس نے خیانت کی ہوگی نا، وہ قیامت کے دن وہی چیز اٹھا کے اس کے گلے میں اپنے گردن پہ توق کی طرح وہ اس کو اٹھائے لے کے آ رہا ہوگا۔ وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامت، ثم، پھر کیا ہوگا؟ توفا دیا جائے گا، پورا مطلب پورا ملے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، یعنی کہ یہ کسبت مؤنث کا صیغہ ہے، توفا بھی مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ عربی جو ہے وہ نفس کو مؤنث مانتے ہیں۔ کل نفس، ہر نفس کو جو کمائے گا اس کو پورا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ہوں گے ظلم کیے جانے والے، یعنی کہ یظلمون کا مطلب ہے کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور وہ نہیں ہوں گے ظلم کیے جانے والے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں یہ سب، ان کی ترتیب آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے تم نرم ہو ان کے لیے، صحابہ کے لیے، اور اگر جو ہوتے تم تند مزاج اور سخت دل کے مالک تو یہ تمہارے ارد گرد سے ہٹ جاتے، پیچھے ہو جاتے۔ تو 3 کام اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت، پھر اگر تم ایک دفعہ دھان لو، توکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کرو، یعنی کسی کام کا فیصلہ ایک دفعہ کر لو، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر تم اللہ پہ توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی امپورٹنس اس آیت میں بھی بتا دی، اگلی آیت میں بھی، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے، پھر کوشچن کر رہے اللہ تعالیٰ، فمن ذا الذی، کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ تو من ذا الذی، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا تھا من ذا الذی، تو یہ ہے فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اور اللہ ہی کے پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی بھی نبی کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، کوئی بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیانت نہیں کر رہے، ان کو تو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پورا اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو جنرل ایک بات بتا دی کہ جو کوئی بھی خیانت کرے گا، ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامت، ما غل، جو بھی اس نے خیانت کیا تھا، جو بھی اس نے خیانت کیا گیا تھا، اس کے ساتھ وہ بما غل ہے نا، تو یہ آئے گا وہ ساتھ ہر اس خیانت کے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثم توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر اس نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ہرگز بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔